अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो का थंबनेल पहली लाइन तो मैंने ये लिखी है कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन का शिकार हो चुका हूँ। मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जिनसे भी बात करते हैं, तकरीबन सबका यही हाल है। दूसरा, इसकी वजूहात क्या है, थोड़ी सी मैं वजूहात आपको इस वीडियो में बयान करता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो वीटो की पावर है वो उसको इसलिए याद आ गई कि जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, और फिर हमारे मुल्क के अंदर जजेस के पास जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। एक आपने भी सुना होगा, बहुत सी वीडियोस में ये बात सुनते हैं कि ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जब मावराए कानून कोई काम कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ जो है जिसके साथ कोई ज़्यादती कर रहे होते हैं तो उसको ये बताते भी हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं, ये ऊपर से हुक्म है। और फिर एक मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या हमारे जजेस जो हैं ये खुद भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं? ये चंद एक चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मेरा अपना हाल तो ये है कि मैंने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। अखबारात भी, जो कि मैं बहुत पढ़ा करता था, वो भी काफ़ी देर से बंद किए हुए हैं। अलबत्ता मेरी जो मुलाजमा है उसकी फरमाइश पे मैं अंग्रेज़ी का एक अखबार लेता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए हरगिज़ नहीं, बल्कि ये मुलाजमा उस अंग्रेज़ी के अखबार से बाथरूम्स के जो शीशे हैं, मिरर्स, उनको साफ़ करती है, और जो घर में टेबल्स हैं जिनके ऊपर शीशे हैं, वो उनको सफाई के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। इससे शीशे बड़े अच्छे साफ़ होते हैं। कभी मेरे हाथ में सेल फोन आता है, मैं देखता हूँ तो इतनी तेज़ी से मैं स्क्रॉल करता हूँ कि कोई अनहैप्पी किस्म की न्यूज़ जो है ना, वो कम अज़ कम मैं नहीं देखना चाहता। कुछ एंकर्स के चेहरे ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, झूठ बोल बोल कर इतने मकरूह हो चुके हैं कि देखने की हिम्मत नहीं होती। वो दावा तो बहुत करते हैं कि वो रिसर्चर्स हैं, वो एनालिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि ये सारे ट्रेड्स जिनका वो जिक्र करते हैं उनकी बुनियाद जो है वो सच पर है, और सच का जो उलट है वो है झूठ, जो कि वो बोल रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत भेजी है। ये लानत जो है ये अरबी लुग़त का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह की नाराज़गी, या जिसको अल्लाह की ब्लेसिंग हासिल ना हो। नाज़रीन, ये ऐसी ऐसी ख़बरों की जस्टिफिकेशन पेश कर रहे होते हैं कि गुस्सा आता है और अफसोस भी होता है, ब्लड प्रेशर तक शूट कर जाता है। बाद में अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि ऐसी वीडियोस देखने की ज़रूरत क्या है। चंद रोज़ पहले मैंने देखा ऐसे वीडियो, सेल फोन खोला तो सामने ही वो वीडियो आ गई कि एक शख्स जो 2 मरतबा हमारा वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, जिसको अमरीकी इंतहाई नापसंद करते हैं। इसकी खूबी ये है, इस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं और कोई मॉरल चार्जेस नहीं। ये साफ़ सुथरा आदमी है। मुझे याद आता है कि ये 20 मई 2021 की बात है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे थे, फ़लस्तीनी मुसलमानों को इसराइल के ज़ुल्म से बचाने के लिए बड़ी पुरजोश तकरीर की थी। और उसके बाद आपको भी याद होगा कि CNN पर एक बहुत मशहूर
یہودن اینکر ہے اس کو انٹرویو دیا، تو اس نے شاہ محمود قریشی ہے یہ، تو انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ اس کی ڈیپ پاکٹس ہیں، تو اینکر نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ محمود قریشی نے اس کا جواب دیا کہ اسرائیل انفلوئنشل ہے اور ورلڈ میڈیا جو ہے کنٹرول کرتا ہے، جس پہ یہودن جو ہے وہ سیخ پا ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ یہودیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ انٹرویو اتنا مشہور ہوا کہ دنیا کے ہر حصے میں اس کو بار بار دکھایا گیا، لیکن شاہ محمود قریشی نے بڑی جرأت سے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بولا، اور یہ پاکستان کی نمائندگی بھی تھی۔ ناظرین، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ یہ نومبر 2011 کی بات ہے کہ ایک امریکی ایجنٹ جس کا نام ریمنڈ ڈیوس تھا، لاہور میں اس نے 2 لڑکوں کو گولی مار کے دن دہاڑے سڑک کے اوپر گولی مار کے بھون ڈالا تھا۔ اس وقت بھی شاہ محمود وزیر خارجہ تھے، تو ان پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ کہیں کہ یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے یہ سفارتکار ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر کہا جائے کہ یہ سفارتکار ہے تو پھر اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی مل سکتی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، لیکن غلط بات نہیں کی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس آدمی کو جس نے پاکستان کی نمائندگی کی، جس نے فلسطینی مسلمانوں کی نمائندگی کی، جو بڑی جرأت کے ساتھ سچ کی بات کرتا ہے، اس کو پولیس والے دھکے مار کے، بھئی آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آرام سے گرفتار کر لیں، باقاعدہ یونیفارم میں بھی پولیس والے اور بغیر یونیفارم میں بھی دھکے مار کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگلے دن جو ہے جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہ ان کے آنسو نکل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو مکہ مارا گیا ہے اور ان کو ٹھڈے مارے گئے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اور ساری دنیا نے اس کو دکھایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کو آپ مار رہے ہیں وہ تو بیچارہ ایک شخص ہی ہے، اس کی تذلیل اور تحقیر نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی ہوتی ہے، اداروں کی ہوتی ہے۔ جب تمام دنیا میں ان کلپس کو دکھایا گیا تو بتائیں کہ کیا پاکستان کے بارے میں دوسرے لوگوں نے کیا سوچا ہوگا۔ ناظرین، میں ججوں کی جو ہماری جو جوڈیشری ہے ان کی جب ورکنگ دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں مجھے تو میڈیسن لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ جو قاضی کا تصور ہے، یہ اصحاب جو ہے ہمارے ججز ان سے کوسوں دور ہے۔ ہمارے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن موجودہ قانون کو استعمال کرنے والی انتظامیہ اور عدلیہ پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اس کو استعمال کر رہے ہوں قانون اور آئین کو یا رولز اینڈ ریگولیشنز کو، تو ان کا اطلاق جو ہے بڑی ایمانداری سے اور انصاف سے ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ قانون کا اطلاق جو ہے وہ صرف غریب آدمی میں ہوتا ہے، عام آدمی پہ ہوتا ہے۔ میں کون سی مثال آپ کو دوں؟ چند سالوں کی اخباریں اور واقعات جو ہیں ان پہ آپ غور کر لیں۔ یہ ناانصافی انسانوں کے درمیان فرق جو ہے کسی ملک کا چلے اندرونی مسئلہ ہے، لیکن عالمی سطح پہ بھی یہی کچھ ہے، اس لیے کہ کچھ جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور کچھ طاقتور ہیں۔ جو میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر قانون کا اطلاق جو ہے وہ صرف کمزور آدمی پہ ہوتا ہے، اس لیے عالمی لیول پہ وہ جو بڑے ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہیں، افواج ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی ہیں، ان کے لیے اور قوانین ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے اس وقت 193 193
ممبرس ہیں کنٹری میں، اور 5 ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ویٹو پاور ہے. یعنی کہ اگر 188 جو ہے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو باقی 5 جو ان میں سے ایک کوئی جو ہے نا ان کی بات کو رد کر سکتا ہے. اور یہ ممالک ہیں امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس. ویٹو پاور کو کس وقت اور کس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویٹو پاور ہونا جو ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے، نا انصافی ہے. پاکستان میں جوڈیشری کے پاس کانٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار ہونا انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. کانٹیمپٹ کا جو دائرہ ہے وہ صرف محدود ہونا چاہیے اس حد تک کہ عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے. جج صاحب کو کسی کا بیہیویئر برا لگے تو کانٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی جاتی ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ وہی جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ سزا کیا دینی ہے. آپ ذرا 1 منٹ کے لیے امیجن تو کریں کہ یہ کیا ہے. عدالت کی توہین کے دوسروں پہلوؤں پر بھی غور ہونا چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، جو میں نے اس ویڈیو کے تھمب نیل میں بات کی ہے. اور جج پر بھی کانٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے نا وہ لگنی چاہیے. جب بھی جج ظاہر ہے کہ ایک پرسن ہے، اور ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہے. ادارہ محترم ہے. اگر ادارے کے اندر کوئی بھی شخص، خواہ اس کا منصب جو ہے جج کا کیوں نہ ہو، کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے ادارہ کی توہین ہو تو اس پر کانٹیمپٹ آف کورٹ کا اطلاق ہونا چاہیے. ناظرین، میری نظر میں، میرے انالیسس میں، میری انڈرسٹینڈنگ میں، فیصلہ ریزرو کرنا، غیر معینہ مدت کے لیے اسٹے آرڈر دے دینا، سائل یا وکیل کی توہین کرنا، کوئی کیس لینے سے انکار کرنا یا کوئی کیس لینے میں دلچسپی ظاہر کرنا، آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے فیصلہ کرنا، یہ سب کانٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آنا چاہیے. اس سے عدلیہ کا وقار بلند ہوگا اور عوام کا عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ بحال بھی ہوگا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا. یہ جو اوپر سے حکم آیا والے صاحب میں بہت سے لوگوں سے آپ ملیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ نہیں چاہتا، ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے. یہ حساس داروں کو خواہ مخواہ بدنام کرنے والی بات ہے. جب بھی کوئی کہے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے تو اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. ان کو بھی قانون کا خوف ہونا چاہیے، ورنہ جس دن اللہ کی الجبار والی جو صفت ہے وہ حرکت میں آئی تو کچھ نہ بچے گا. اللہ سب دیکھ رہا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. وہ کسی وقت بھی ہمارے اعمال کی سزا کا حکم سنا سکتا ہے اور کن کہہ دے گا. انصاف کی طرف لوٹ آئیں.